नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन warzuqna इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन warzuqna इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। तो आप लोगों को मालूम होगा, फ्लायर्स वगैरह देखकर ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हमारी आखिरी आयत है सूरह की। और आप लोगों को मालूम भी है कि 64 आयत पर मुश्तमिल ये सूरह है। 63 आयत हमने कंप्लीट की है, तो जाहिर सी बात है एक आयत हमारी रहती है। ठीक है, तो बड़ा लंबा सफ़र रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अभी अपनी टीम से मालूम किया कि हमारा पहला लेक्चर किस डेट को डिलीवर हुआ, एंड आई वाज सरप्राइज टू नो कि 28 अप्रैल 2025 को हमारा सबसे पहला लेक्चर हुआ था सूरह नूर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सूरह की है और बहुत सारे अहकाम पढ़े। मतलब ये कहें कि आपके जो घर के आदाब हैं वो भी पढ़े, माशरे में क्या होना चाहिए, इज्तिमाई क्या होना चाहिए, अमीर की इताअत किस तरह से लाजिम है हम पर, हिजाब क्या है, किस तरह से, मतलब हर एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरह में हमने पढ़ी। बहुत इम्पोर्टेंट सूरह, बहुत खूबसूरत अहकाम इसके अंदर हमने देखे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर पूरी सूरह को हम रिवाइज करेंगे तो हम देखेंगे इतना खूबसूरत गुलदस्ता, इतना खूबसूरत गुलदस्ता है ये। अलग अलग इसमें हुक्म इसके अंदर मौजूद हैं। तो अगर एक बार जब हम पूरा इसको एनालाइज करेंगे, पूरा हम देखेंगे, तो हमें लगेगा कि यार बहुत ही इम्पोर्टेंट सूरह थी और इसको समझ के जैसे जिंदगी में लुत्फ आ गया। इस सूरह की शुरू होते ही अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि ये वो सूरह है अंज़लनाहा, इसे हमने नाजिल किया। ऑब्वियसली हर सूरह को अल्लाह ताला ने ही नाजिल किया है ना, लेकिन खास तौर पे सूरह के लिए अल्लाह ताला ने इसकी हिकमत बताने के लिए अल्लाह ताला ने कहा हमने इसे नाजिल किया, वफरदनाहा, और हमने इसे फर्ज किया। हर चीज फर्ज है ना, जो भी अहकाम आ गए, लेकिन खास तौर पे इस सूरह के लिए अल्लाह ने बता दिया कि इसके अहकाम हमने फर्ज किए। फिर अल्लाह ताला ने कहा वो अंजलना, और नाजिल किया हमने, फीहा, इसमें, आयातिम बय्यिनात, मुबारक खुली वाज़ेह निशानियां नाजिल की हैं, आयात नाजिल की हैं, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो, उसको समझ सको। तो ये अब हमारा फर्ज है कि हम इन आयात को कितना समझे। आप लोग ये बताएं कि नूर, सूरह नूर है ना, ये नूर से आपको क्या मतलब समझ में आता है? अगर नूर की बात करें तो नूर क्या है? रोशनी, ठीक है, हिदायत, ठीक है। तो रोशनी किसकी है? हिदायत की रोशनी, ईमान की रोशनी, ठीक है। और उसी रोशनी को हमने अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आना है, ईमान की रोशनी, ठीक है, माशाल्लाह।
تو اچھا، اس روشنی کا سورس کیا ہے؟ یہ جو روشنی ہے، یہ نور ہے، ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے، ماشاءاللہ، ویری گڈ، ٹھیک ہے، قرآن سے علم جو ہمیں ملتا ہے قرآن کا، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایات ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہدایت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے کیسے ملتی ہے؟ قرآن کے تھرو۔ تو یہ جو علم ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نماز پڑھنا ہی نہیں سمجھیں گے کیسے پڑھی جاتی ہے، ہم روزہ رکھنا ہی نہیں جانیں گے کیسے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس سورہ کی ایک مرکزی آیت تھی، آیت نور، جس کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے تمام زمین اور آسمان کا، اور بہت اچھے سے اس کی مثال دی تھی۔ تو بس یہ سمجھ لیں کہ وہی ایک سینٹرل آیت ہے، اور اس کے آس پاس پوری سورہ خوبصورتی سے سمجھے اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ وہ نور کیسے حاصل کرنا ہے، وہ منور دل کیسے آپ کے اندر پیدا ہوگا، وہ نور دل کے اندر کیسے پیدا ہوگا، جو اتنی خوبصورت اس کی تمثیل بیان کی تھی۔ وہ جب یہ جو احکامات ہیں، یہ جو احکام ہمیں بتا دیے گئے، جب ہم ان کے اوپر توجہ دیں گے، ان کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر کچھ چینجز آئے اس سورہ کے بعد؟ کیا آپ کو لگا کہ ہم کسی کے گھر جائیں تو بھائی پہلے پرمیشن لے لیں، یا ہم حجاب کو پراپر طریقے سے کرنا شروع کریں، یا ہم کسی کو مطلب یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، بہت ہی احکام پڑھے ہیں۔ آپ بھی جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کہیں گے الحمدللہ، ہم نے تو اس میں یہ بھی پڑھا تھا، یہ بھی پڑھا تھا، اور کئی مطلب معاشرے کی برائیاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر فل سٹاپ لگا دیا 1450 سال پہلے۔ ابھی تو ہم نے صرف ریوائیو کرنا ہے چیزوں کو۔ اسلام نیا نہیں ہے دین، ٹھیک ہے۔ خیر اسلام کی بات کریں تو یہ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی آیا تھا، ہے نا، آخری نبی ہے نا رسول اللہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام 1450 سال پرانا ہے، نہیں بھائی، اسلام تو آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے۔ رسول اللہ تو آخری نبی ہیں، پہلے نہیں ہیں، 1.25 لاکھ آ چکے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ کی تعلیمات ضرور 1450 سال پرانی ہے، اور ہم نے انہیں ریوائیو کرنا ہے، ہم نے رسول اللہ کی سنت کو ریوائیو کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو احکام کے اوپر ایک پورا پی ڈی ایف تیار کیا ہے، تاکہ ہم چیزوں کو جلدی سے دیکھیں کہ ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے، پھر انشاءاللہ ہم آج کی آیت دیکھیں گے جو ہماری رہتی ہے انشاءاللہ۔ اوکے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی ہوں۔ احکامات ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس سورہ میں کیا کیا پڑھا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے بات کی کہ اس سورہ کا نام کیا ہے، سورہ نور ہے، اور یہ نور ہم بات کر رہے ہیں، وہ نور جو ہماری ہر ایک انسان کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے، وہ نور جس کے بنا ہماری زندگی بالکل اندھیروں میں چلی جائے گی اگر یہ نور ہماری زندگی میں نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، تمام زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے۔ تو خالق کو ہمیشہ پتا ہوتا ہے نا کہ اس کی مخلوق کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ بینگ اے مدر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کو کیا ضرورت ہے، جبکہ ہم نے اسے بنایا نہیں ہے، ہم نے تو صرف اسے پیدا کیا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا، جس کے لیے آپ لفظ استعمال کر لو بنایا، جس کے لیے آپ جو لفظ استعمال کر لو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تو کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا اسے نہیں معلوم ہوگا کہ میری مخلوق کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، وہ کون سے احکام ہیں جو میری مخلوق کے لیے ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ احکام کو ایسے سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے اگر کوئی سمجھتا ہے قید ہے، ٹھیک ہے، تو قید نہیں ہے، اس کو بولیں بھائی یہ تو آزادی ہے، کہاں سے؟ جہنم سے۔ یہ قید نہیں ہے، یہ تو نجات ہے، کہاں سے؟ جہنم سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھائیں کہ یہ احکام اگر ہمیں دیے گئے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ کتنا بڑا اجر ہم کو ملنے والا ہے ان کو فالو کرنے سے۔ یہ جو احکام ہے نا، احکام الہی، ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض تو ہے ہی، لیکن اگر آپ ایک خوشحال اور ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر ہم کام کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوچیں کہ اگر ہم اس کے اوپر ورک کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگی تو سدھرنی انشاءاللہ، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ اور انہی احکامات کو الحمدللہ ہم نے بہت ہی ڈیپلی انالائز کیا سورہ نور میں، اور بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ جان کے کہ 4 مہینے سے الحمدللہ ہم ہر ہفتے اس سورہ کو پڑھ رہے ہیں، انالائز کر رہے ہیں، ڈیپلی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمل کرنا اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کے اوپر کتنا عمل کرنے والے بنے۔ جیسے میں نے بتایا، جیسے ہی سورہ شروع ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا، ہم نے اسے آپ کے اوپر فرض کر دیا، یعنی ایک ایک حکم اللہ کا جو اس میں دیا گیا ہے وہ فرض ہے، چاہے وہ حجاب کا ہو، چاہے پرمیشن لینے کا ہو، چاہے پرائیویسی کا ہو، ہر ایک حکم اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ یہ سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے، اللہ نے پہلے ہی بول دیا کہ فرضنا، ہم نے اسے فرض کیا۔ تو یہاں پہ سنت واجب والے کوسچنز کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک فرض جو ہے، ہر ایک حکم جو ہے وہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ بتا دیا کہ یہ تمام احکام آپ کے اوپر فرض ہیں، اور یہ بتانے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اس طرف کی برائیوں، جو اس وقت کی برائیاں تھی اس کی طرف لے گئے، ہمیں یہ توجہ دلائی کہ دیکھیں کس طرح سے اس وقت کا معاشرہ جو تھا برائیوں میں ملوث تھا۔ اسلام کی روشنی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر جگہ عام کیا، اور برائیوں کو کس طرح سے روکا گیا۔ سب سے پہلے زنا کے بارے میں بات ہوئی، ٹھیک ہے، جیسے ہی ہم قرآن کھولتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بات ملتی ہے زنا کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کے لیے حد مقرر کر دی گئی ہے۔ حد کیا ہوتا ہے؟ چلیں آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، آپ لوگوں کو کتنا یاد ہے حد کیا ہوتا ہے؟ جی، حدود کیا ہے اللہ کی؟ سزا، ویری گڈ۔ اللہ کی طرف سے جو سزا مقرر ہوتی ہے اس کو حدود کہتے ہیں اللہ کی، ہے نا۔ اگر حد کہا جائے، حد کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زانی کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھیں زانی کی سزا کیا ہے۔ کچھ سزائیں ہمیں قرآن میں مل جاتی ہیں اسی سورہ میں، اور کچھ ہمیں ملتی ہیں احادیث میں۔ اچھا بتائیں، حدیث میں ہمیں کون سی سزا ملتی ہے زنا کی؟ زنا کی کون سی سزا ہے جو ہمیں حدیث میں ملتی ہے؟ 80 کوڑے کا نہیں، 80 کوڑے کا نہیں، رجم، ٹھیک ہے۔ رجم کا تذکرہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے، ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا نا کہ یہاں پہ 100 کوڑوں کا تذکرہ تھا، تو پھر وہاں پہ رجم کا کہاں سے آیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے تھے، اور پھر وہ پورا ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو رجم والی بات ہمیں حدیث سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سزا ہے رجم اور 100 کوڑے، اور 100 کوڑے کے ساتھ 1 سال کی جلا وطنی۔ اچھا اس میں بھی فرق ہے کہ غیر شادی شدہ جو ہوں گے ان کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں گے تو ان کو رجم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو سزا جب دی جائے گی نا
تو اس وقت ایک گروہ موجود ہونا چاہیے، من المؤمنین، مومنین کا ایک گروہ وہاں پہ موجود ہونا چاہیے لازمی، تاکہ وہ دیکھیں، عبرت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا مطلب یہ سمجھیں کہ برا یہ گناہ بتا دیا گیا، اتنا برا یہ کام بتا دیا گیا زنا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی جو زانی ہے وہ صرف زانی سے ہی نکاح کرے گا، مطلب دو زانیوں کا ہی آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، زانی مرد زانی عورت سے، زانیہ سے نکاح کرے گا، ٹھیک ہے، یا پھر وہ مشرک سے کر لے، ٹھیک ہے۔ یہی بات آگے بھی فرمائی آیت 26 میں کہ خبیث کے لیے خبیث ہے، طیب کے لیے طیب ہے، چاہے وہ کلام کی بات کی ہو اللہ تعالیٰ نے یا چاہے لوگوں کی بات کی ہو، تو یہ سمجھ لیں کہ زانی کو کہہ دیا گیا کہ زانی تو نکاح کرے گا ہی نہیں مومن سے، مومن کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ زنا کی بات تو ہو گئی، زنا کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے، کیونکہ معاشرہ ہی ایسا تھا، خراب تھا، کہ اگر کوئی بھولی بھالی عورت کے اوپر الزام لگا دے، ٹھیک ہے، کوئی بہت پاک دامن عورت ہے، اس پہ الزام لگا دے کہ یہ تو بدکارہ ہے، اور یہ آج بھی ہوتا ہے، آج بھی یہ چیز ہوتی ہے، اور بہت آسانی سے بول کے لوگ نکل جاتے ہیں، اس کی عزت کو تار تار کر کے آج بھی نکل جاتے ہیں لوگ۔ کوئی عورت ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں نہیں ہے، یا شہر سے باہر چلا گیا ہے جاب کے لیے، اکیلی رہتی ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہے، اس کے بارے میں اتنی بری باتیں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی حد مقرر کر دی کہ اگر کسی پاک دامن عورت کے اوپر کوئی تہمت لگائے اور وہ ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے، چار گواہ کا کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا کہ چار گواہ موجود ہونا چاہیے، اور اس پہ ایک پورا ہم نے بہت ڈیپلی ہم نے اس کو اچھے سے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اگر وہ شہادت دیتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے بھئی فلاں عورت کو دیکھا غلط کام کرتے ہوئے، لیکن وہ چار گواہ لے کر نہ آئے، تو اس پر 80 کوڑے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اچھا، لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو کیا وہ چار گواہوں کو لے کر آئے گا کہ دیکھو میری بیوی غلط کام کر رہی ہے؟ کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھ کر اس کو وہیں چھوڑ کر بولے گا کہ میں چار گواہ لے کر آؤں؟ از اٹ پاسبل؟ پاسبل ہے؟ نہیں ہے پاسبل۔ اپنا مائنڈ لگا کے دیکھیں، ایک شوہر کے لیے اس سے مطلب بری بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غلط کام میں دیکھے؟ نہیں نا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے اس پر؟ لعان کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اس پر کیا ہوتا ہے؟ لعان کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ لعان میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی شخص چار بار گواہی دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چار لوگوں کے برابر گواہی ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ یاد ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ مرد گواہی دیتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر چار بار کہتا ہے کہ وہ سچا ہے، اور پانچویں بار کہتا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب بیوی کیا ہوگا؟ بیوی کو رجم کر دیا جائے گا، لیکن اگر بیوی کو کہنا ہے کہ نہیں، میں مطلب غلط نہیں ہوں، میں صحیح ہوں، تو وہ بھی چار بار اللہ کی قسم کھائے گی کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور پانچویں بار کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو اس کے اوپر اگر میرا شوہر سچا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے لعان ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی شوہر نے بھی قسم کھا لی، بیوی نے بھی قسم کھا لی، تو اب معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا، یہاں دنیا میں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا۔ جیسے کہ رسول اللہ نے کہا تھا جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا، کہ وہ ایک بچے کے بارے میں کہا تھا نا کہ اگر وہ بچہ پیدا ہوگا تو اگر وہ جس کے ساتھ زنا کیا تھا اس کی شکل کا ہوا تو یعنی یہ بات کنفرم ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا، رسول اللہ کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ ہاں اس عورت نے زنا کیا، لیکن رسول اللہ نے پھر کچھ بھی نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اب یہ معاملہ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ اب یہ جو معاملہ ہے وہ اللہ کی طرف چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے واقعہ افک دیکھا تھا، چلے بتائیں واقعہ افک کیا تھا، کس سے ریلیٹڈ تھا، ایک لائن میں بتا دیں، سب یاد آتی جا رہی ہیں پرانی باتیں؟ حضرت عائشہ، ماشاءاللہ۔
ٹھیک ہے، حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی تھی، ہے نا، معاذ اللہ ایک صحابی کے ساتھ. اور حضرت عائشہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کیا ہوا، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی، روئی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ نے ان سے کیا کہا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. اور یہ سن کر حضرت عائشہ جو تھی وہ بالکل ان کی آنکھوں کے آنسو رک گئے. یہ ہم بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں، اور ہمارا شوہر آ کر ہم سے کہے کہ چلو اگر کوئی غلطی تم سے ہو بھی گئی ہے تو تم معافی مانگ لو، تو ہماری کیا حالت ہوگی، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم پاک دامن ہیں. سوچیں تو یہ تو اللہ کے رسول اور امہات المومنین کی بات ہے، ہماری ماں کی بات ہے نا. کبھی گہرائی سے سوچیں اس واقعے کو. تو کیا ہوا تھا، اللہ نے ان کی برات نازل کر دی کہ یہ بے گناہ ہے. رکو نمبر 2 پورا اسی کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر واقعہ افک ہوا تھا. اور واقعہ افک میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے. اگر وہ غیب کا علم جانتے تو وہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیتے کہ میری بیوی بے گناہ ہے. حالانکہ وہ جانتے تھے، ایک شوہر ہونے کے ناطے جانتے تھے. جس طرح سے اگر ہم اپنے شوہر کی بات کریں، ہمارا شوہر ہمیں جانتا ہے، کوئی اگر ہمارے بارے میں غلط بولے گا تو وہ اس کا منہ توڑ دیں گے، ہے نا. لیکن اسی شوہر کے ناطے وہ جانتے تھے کہ میری بیوی بے گناہ ہے. لیکن غیب کا علم نہیں جانتے تھے کہ وہ بول دیں کہ نہیں اس وقت ہوا کیا تھا ایگزیکٹلی، نہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناگوار گزری کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا کہ تم لوگوں نے کہہ کیوں نہ دیا کہ یہ تو بہتان ہے، کیسے بہتان لگا رہے. بار بار اللہ نے اس رکوع میں یہ بات کی. ٹھیک ہے، پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ کس طرح سے اللہ کے نزدیک پاک دامن جو عورت ہوتی ہے اس کی عزت، اس کا مقام ہے اللہ کے نزدیک. پھر جس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آزمائش کے وقت صبر سے کام لیا، یہ ہمارے لیے ایک اگزامپل ہے. بڑی بڑی آزمائش ہمارے اوپر آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے صبر سے کام لینا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے. اور جس طرح سے حضرت عائشہ نے کہا میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے لیے ایک پوری کی پوری مطلب سمجھے سورہ کے اندر ایک پورا رکوع، اتنی ساری آیات میرے لیے نازل ہو جائیں گی. تو یہ سمجھیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو لے کر اتنا تکبر نہ کریں. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، یا علم کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے ہمیں تکبر کرنے کا تو اختیار ہے ہی نہیں. کیونکہ علم تو کس کے پاس بھی تھا، جس نے تکبر کیا. یہ بات ہمیشہ کی جاتی ہے، کس کے پاس تھا علم؟ ابلیس کے پاس، ہے نا. علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، لیکن اس نے تکبر کیا اور کیا ہوا، وہ ملعون ہو گیا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں کبھی اس بات کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا کہ میرے پاس تو علم ہے، میں تو کلاسز لیتی ہوں، میں تو یہاں بھی کلاس لیتی ہوں، وہاں بھی، مجھے تو یہ بھی پتا ہے. نہیں، جب چار لوگوں کے بیچ بیٹھے کوئی بات ہو تو بہت اطمینان سے اس بارے میں بات کریں کہ نہیں بھائی قرآن میں ایسا کہا گیا ہے. اپنے علم کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا. ٹھیک ہے، عاجزی سے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اوکے، تو یہ چیزیں ہم نے پڑھی، اس کو بہت ڈیٹیل میں الحمدللہ ہم نے پڑھا. اچھا، اب جب بات ابلیس کی ہوئی ہے تو ابلیس کے بارے میں یہ بھی دیکھ لیں کہ ابلیس جو ہوتا ہے وہ تو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اور ہمیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ابلیس کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا، اس کو فالو مت کرنا. ٹھیک ہے، وہ تو تمہیں بہکائے گا، وہ تو تمہیں گناہ کے راستے پر لے کر جائے گا. وہ تو بیٹھا ہی رہتا ہے راستے میں تمہیں گناہ کی طرف لے کے جانے کے لیے. لیکن تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا کرنا ہے، اگر تمہیں شیطان بہکا بھی دے، اگر شیطان بہکا بھی دے تو کیا کرنا ہے. اگر شیطان، کیونکہ شیطان تو بہکائے گا جب خون میں آپ کے بالکل آپ کے جسم کے اندر ہے. توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، ذکر کرنا ہے اللہ کا، اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے. ماشاء اللہ.
اور اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان رشتہ داروں کو بھی معاف کر دو جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے. کس بات پہ کہا تھا اللہ نے یہ کہ ان رشتہ داروں کو بھی معاف کر دو جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، کچھ یاد ہے؟ یاد ہے آپ لوگوں کو کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے جب یہ سب باتیں کی جا رہی تھی تو انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو کیا میں تمہیں معاف نہیں کرتا کوئی بات ہوتی ہے تو، اس لیے تم بھی معاف کر دو، کیونکہ وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے. ویری گڈ، ماشاءاللہ، سب نے صحیح جواب دیا ہے نا. مستہ نام تھا ان کا جہاں تک مجھے یاد ہے. وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو جس طرح سے ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم معافی مانگیں گے اللہ معاف کر دیں گے، اسی طرح سے جب ہمارا رشتہ دار کوئی غلطی کر دے اور ہم سے معافی طلب کرے تو ہم نے منہ پھلا کے نہیں بیٹھ جانا. ٹھیک ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس ہم ایک فیملی میں رہتے ہیں، جیٹھانی، دیورانی، ساس، نند، بہنیں، بھابیاں، سب رشتہ دار ہوتے ہیں نا. کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بہت بڑی غلطی کر دیتا ہے اور وہ آ کے معافی مانگے اور ہم منہ پھلا کے بیٹھ جائیں، منہ ہم نے پلٹ لیا. نہیں بھائی، ہم معاف نہیں کر سکتے. کرتے ہیں نا ہم ایسا؟ نہیں، ہم تو معاف نہیں کریں گے. تم یاد کرو تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، یاد کرو تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. اگر اللہ یہ کرنے پر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ یہ کرنے پر آ جائے تو پھر تو ہمارا صبح سے لے کے رات تک نہ جانے کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے؟ اور پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگائی جائے، یہ ہم نے پڑھا. اچھا، پھر اب یہ دیکھیں کہ جب جو معاشرتی احکام ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، کس طرح سے باہر کی جو آب و ہوا ہے اس کو صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ محفوظ کرنا ہے، فلٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ان کو بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ زنا بہت بری ایک برائی ہے، کسی پاک دامن کے اوپر تہمت لگانا بہت برا ہے، رشتہ داروں کو تم معاف کرو. جب یہ ساری باتیں بتائی گئی تو اب ان برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے ہر برائی؟ ہر برائی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ گھر سے ہوتی ہے نا. کہاں سے شروع ہوتی ہے ہر برائی؟ جڑ کیا ہوتی ہے؟ ویری گڈ آمنا، گھر سے ہوتی ہے نا. تو اب اگر آپ اس طرح آج کے زمانے میں یہ امیجن کریں کہ آپ گھر پر ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے گھر کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے کہ کوئی آئے گا تو پوچھ کر آئے گا، اور آپ کے گھر میں آپ کے ہسبینڈ کے دوست، آپ کے بھائی کے دوست چلے آ رہے ہیں، نوک نہیں کرتے، سلام کہہ کے اندر نہیں گھستے، مطلب انفارم نہیں کرتے ہم آ رہے ہیں، اور آ گئے اور بیٹھ گئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. آپ سوچیں آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ امیجن کر سکتے ہیں کیسا فیل ہوگا؟ بنا کوئی بولے کوئی غیر محرم آپ کے گھر میں چلے آ رہے ہیں بنا بتائے، کبھی صبح کبھی دوپہر کبھی شام. تو یہی ماحول تھا اس وقت. برا لگے گا نا؟ یہی ماحول تھا اس وقت. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ گھر کے اندر کیسے داخل ہونا ہے. بنا اجازت نہیں ہونا، سلام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پہلے سے اجازت لینا ہے. ایسا نہیں دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت لے لیں جیسے کہ ہم آج کل کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. ہاں پہنچ گئے، کوئی رشتہ دار یا قریبی پہنچ گئے، ٹھیک ہے، لیکن اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ بھائی آج کل تو واٹس ایپ ہے، آپ میسج ڈراپ کر دو کہ صاحب آپ کل فری ہیں، میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں. بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے. اور جب ایسا ماحول ہو کہیں پر محرم اور غیر محرم والی بات ہے، جب تو آپ نے لازمی اجازت لینی ہے. چلیں عورتیں ہی عورتیں ہیں، آپ کی فرینڈز ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں، اصول تو یہی ہے کہ آپ اجازت لیں. لیکن اگر آپ پہنچ گئے، جیسے ہم بعد میں کھانے کے آداب پڑھیں گے، اگر آپ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت حاصل نہیں کریں گے. اگر آپ پہنچ بھی گئے ہیں تو آپ نے دائیں بائیں کھڑے ہونا ہے تاکہ آپ اس کے گھر میں تاکیں جھانکے نہیں. اور یہ بہت ہوتا ہے. ہم نے ایک بار بیل بجائی، کسی نے دیکھا نہیں، دروازے کے پاس ہی ایک کھڑکی ہے جو کھلی ہوئی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے جھانک کے دیکھنے لگیں گے آیا نہیں کوئی ابھی تک.
کرتے ہیں نا ایسا؟ تو ایسا نہیں کرنا. آپ نے کسی سے پرمیشن لی اندر آنے کی, سامنے والا کہہ دے کہ بھائی نہیں ابھی تو آپ لوگ نہ آئے, میرے ہسبینڈ بیمار ہیں, سو رہے ہیں, یا میرے سسر ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ سو رہے ہیں, آپ بعد میں آئیے گا, ابھی ڈسٹرب ہو جائیں گے وہ. تو آپ نے, ارے ایسا کیسے, ہم اتنی دور سے آئے, دیکھو کتنی بدتمیز لوگ ہیں. نہیں, بلکہ آپ کی غلطی ہے نا کہ آپ پہلے سے انفارم نہیں کر آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر لوٹ جانے کو کہا جائے تو لوٹ جائیں. 3 مرتبہ اجازت طلب کریں, حدیث سے ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے, اپنا پراپر تعارف کروائیں, دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو. سلام کے بارے میں یہاں بھی ہے, آگے بھی پڑھیں گے. سلام کے بارے میں بار بار اللہ نے کہا کہ سلام کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے دعا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہم نے اس میں پڑھی. ٹھیک ہے, کہ یہ ساری چیزیں, کسی کے گھر میں تاکنا جھانکنا, بنا اجازت جانا, بنا سلام کرے جانا, یہ ساری چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں. اب اس کے بعد, اب آپ کسی کے گھر کے اندر گئے. ٹھیک ہے, اب آپ کسی کے گھر کے اندر انٹر ہو گئے. اب مجھے بتائیں کہ گھر کے اندر جب آپ انٹر ہوئے تو obviously خواتین ملیں گی نا گھر میں, خواتین ہوں گی نا گھر کے اندر. اب ان خواتین کو کس طرح سے رہنا چاہیے؟ دیکھیں کتنے سسٹمیٹک طریقے سے سورہ چل رہی ہے. سب سے پہلے زنا کا بتا دیا, اس کی حد بتا دی. پھر پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائی, اس کی حد بتا دی. پھر میاں بیوی میں اگر یہ والی بات ہوئی تو اس کے بارے میں بتا دیا کیا کرنا ہے. یہ چیز ختم ہوئی. پھر اس کے بعد بتا دیا یہ سب کرنے والا کون ہے, شیطان ہے نا, شیطان کے بارے میں بتا دیا. پھر اس کے بعد کیا بتا دیا, کہ اس کے بعد یہ بتا دیا کہ گھروں کے اندر کیسے داخل ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب بتا رہے ہیں کہ اب بھائی اب گھر کے اندر داخل ہو گئے. اب گھر کے اندر کون ہوتا ہے؟ خواتین ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو خواتین گھر میں موجود ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے انہوں نے؟ اب یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر انہوں نے کیا کرنا ہے. انہوں نے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے. نگاہوں کو نیچی رکھنے کا مطلب کیا ہے, کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کسی سے بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایک ٹک آپ نے دیکھے ہی جانا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ڈاکٹر کے لیے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ڈاکٹر سے آپ کا پردہ نہیں ہوتا, آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ مخاطب ہونا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس سے بات کریں گے. آپ اسکول میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, بچیاں ہیں, ٹیچر جو ہے میل ٹیچر ہے, بچیوں کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, مجبوری ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ہے, کیونکہ عورت کا مطلب یہ جو پردے والی بات آتی ہے نا, کہ عورت کو تو پورا پردے میں رہنا ہے, مگر آدمی پورا پردے میں نہیں رہتا. اور پھر ہاں ایک بات اور یہاں پر یہ کہا جاتا ہے, ابھی میں نے سنا تھا کچھ ٹائم پہلے, میں نے شاید اس دن بھی جب یہ لیکچر کر رہی تھی تب بھی میں نے یہ بات کی تھی, کہ کہتے ہیں کہ آدمی کیوں نہیں پردہ کرتے, وہ کیوں اپنی نگاہیں نیچی نہیں رکھتے, ان کو کیوں حکم نہیں ہوا؟ ارے بھائی قرآن تو پڑھو, اللہ نے کہا ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ٹھیک ہے, اگر عورت سے کہا ہے تو مرد سے بھی کہا ہے. شرمگاہ کی حفاظت مرد سے کہا ہے, عورت سے کہا ہے. ٹھیک ہے, زنا کی سزا عورت کو بھی ہے, مرد کو بھی ہے. ہر چیز مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے اس میں, ایسا نہیں ہے صرف مرد کے لیے عورت کے لیے. تو اب عورت نے کیا کرنا ہے جب آپ پہنچے, ٹھیک ہے, اس نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کو بات کرنا بھی ہے کسی مرد سے تو کیا کرے گی, اس میں رہے گی, پردے میں رہے گی. ٹھیک ہے, پردے میں رہ کے نارمل طریقے سے بات کرے گی. وہ لٹکا جھٹکی جو ہوتی ہے نا باتوں میں, وہ نہیں ہونا چاہیے اس کے. ٹھیک ہے, اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گے. اس پہ تو الحمدللہ ہم نے 2 لیکچرز لیے تھے. ٹھیک ہے, اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا مطلب کہ اپنی وہ چیز جس سے کہ اٹریکشن پیدا ہو. ٹھیک ہے, بہت اچھے سے کیا تھا, سب کو یاد ہے. ٹھیک ہے, کہ اپنی جو بھی اٹریکشن والی چیز ہے اسے چھپا کے رکھیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چہرہ بھی زینت میں آتا ہے نا. اس کے اوپر اختلاف ہے. ٹھیک ہے, بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں, چہرے کا پردہ نہیں ہے, آپ نہ کرو. ٹھیک ہے, اور بعض کہتے ہیں کرنا چاہیے. اچھا, میری اپنی خود کی پرسنل رائے یہی ہے کہ جو کہتے ہیں پردہ کرنا چاہیے چہرے کا, اس پر میں جاتی ہوں. ٹھیک ہے, اور کیوں جاتی ہوں میں, اس لیے جاتی ہوں کیونکہ زینت کو ظاہر نہیں کرنا, اور چہرہ آپ کی زینت کے لیے سب سے
پہلا جو چیز نظر آتی ہے نا آپ کے جسم میں وہ آپ کا چہرہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. خیر، پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ اپنا جو خمار ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اپنا سر ڈھانپنا ہے، تو خمار بھی میں نے بتایا تھا، خمار وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے سر کو ڈھانکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اپنے سر کو ڈھانکنا ہے، اور صرف سر کو نہیں ڈھانکنا کہ سر کو ڈھانک کے آپ کا دوپٹہ پورا پیچھے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ آپ کے گریبان، آپ کے سینے کو ڈھکے. مسٹ ہے یہ، آپ کا سر اور آپ کا سینہ یہ دونوں آپ کے دوپٹے سے ڈھکے ہونا چاہیے. اس میں وہ پتلے پتلے جارجٹ کے دوپٹے ول ناٹ ورک، ٹھیک ہے. آپ کو پوری طرح سے اپنا سر اور اپنا گریبان ڈھانک کے رکھنا ہے جب آپ گھر میں ہوتے ہیں، کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اپنی محرم کو اپنی زینت دکھائیں گے، اور اس کی پوری ہم نے ایک لسٹ تھی جو ہم نے یہاں پر دیکھی تھی، ٹھیک ہے، جس میں سسر کا تذکرہ تھا، اور شوہر کا تھا، بیٹوں کا تھا، سوتیلے بیٹوں کا تھا، ٹھیک ہے، اور مومن عورتیں تھیں، غلام تھے، پورا 12 لوگوں کی کیٹیگری تھی جو ہم نے اس میں پڑھی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھی تھا، ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا تھا کہ عورتوں کے لیے یہ تھا کہ عورت اپنا جو کہا تھا کہ مومن عورتوں کے سامنے ہی ایک عورت جائے، کافر عورت کے سامنے نہ جائے، مشرک عورت کے سامنے نہ جائے. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو کیریکٹر میں اچھی نہیں ہے، اس کے سامنے نہ جائیں، کیونکہ مشرک عورت بھی اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اس کو سمرائز کریں پوری بات کو، تو یہ ہے کسی ایک ایسی عورت جو آپ کی پوری یہ کہیں کہ آپ کو پوری طرح سے بیان کر دے اپنے شوہر کے سامنے یا دوسرے مردوں کے سامنے. ایسی عورت کے سامنے تو پھر آپ کو بے پردہ ہو کے نہیں جانا چاہیے، آپ نے فل پردے میں رہنا چاہیے. کیوں؟ جیسے میں نے اگزامپل آپ لوگوں کو دیا تھا واٹس ایپ فوٹوگرافس کا، ہے نا، ہوتا ہے نا، ہم لوگ اپنے دوستوں کو بھیجتے ہیں، اپنے فوٹوگرافس دیتے ہیں کہ بھائی بولتا ہے عید پر آپ نے تیار ہوا ہمیں بھیجو، ہوتا ہے نا، ہم بھیجتے ہیں. اگر وہ اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو وہ دکھا دے تو کیا وہ صحیح رہے گا؟ جبکہ وہ لڑکی آپ کو معلوم ہے کہ یہ پردہ کرتی ہے، رائٹ؟ تو یہ ساری چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں، اس لیے منع کیا گیا. اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس کو فوٹو بھیج رہی ہیں آپ کا، اگر وہ اس لائق نہیں ہے، مطلب وہ با اعتبار نہیں ہے، تو آپ بالکل اس کو نہ بھیجیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو رضائی رشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دودھ شریک رشتے ہوتے ہیں، ان کا بھی جو حساب ہے پورا وہ محرم کی طرح ہی ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے رضائی چچا تھے، ان کو الاؤ کیا تھا کہ یہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا تھا، یہ حدیث کے تھرو ہم نے دیکھا تھا. تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی. اب یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ساری تمام باتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، کہ گھر کے اندر کیسے انٹر ہونا چاہیے، ایک عورت کو کس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زینت نہ دکھائے، پیر پٹک کے نہ چلے، اور صرف محرم رشتوں کے سامنے اپنی زینت دکھا سکتی ہے، یہ ساری برائیاں یہ اس سے ختم ہو جائیں گی نا. جب عورت اپنی زینت ہی نہیں دکھائے گی تو آدمی کے اندر وہ برائی رہے گی نہیں. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے، جس پر بات کی گئی وہ تھی نکاح. نکاح سب کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، سب کے لیے ضروری ہے. نکاح جو ہے وہ سب کے لیے ضروری ہے. ہاں، صرف ان کو چھوڑ دیا جائے جو نکاح کی آرزو ہی نہیں رکھتے، ادروائز نکاح سب کے لیے ضروری ہے، چاہے تو وہ بیوہ ہو، یہ بات سمجھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ نکاح کی آرزو رکھتی ہے. طلاق شدہ ہو، نکاح کی آرزو رکھتی ہے. کنوارا ہو، غلام ہو، لونڈی ہو، ہر انسان کو نکاح کرنا ہے. نکاح کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے. نکاح جو ہے رسول اللہ کی سنت ہے، ہم اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے. جیسے کوئی کہہ دے کہ ارے میرے اوپر تو فریضہ ہے میرے بھائی بہنوں کا اور گھر کی ذمہ داریاں ہیں، میں نکاح نہیں کروں گا. یا کوئی بہن کہہ دے کہ میں اپنے بھائی بہنوں کی وہ کرتی ہوں، ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہوں، اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگی ہوں، میں نکاح نہیں کروں گی. تو کیا یہ الاؤڈ ہے؟ کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا.
اللہ نے حکم دیا ہے نکاح کا کہ نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نکاح کو تو آپ کو جب حکم مل گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نکاح کرو، چاہے وہ بیوہ ہو گئی ہو تو بھی نکاح کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اور چاہے وہ، اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر بیوہ ہو گئی ہے اور اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے تو اس کو بولو اٹھا کے تم نکاح کر لو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جس کے اندر خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، اس بیوہ کی بات ہے جس کے اندر خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہو کہ وہ حرام کام میں ملوث ہو جائے، ٹھیک ہے؟ چیزوں کو سمجھا کریں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو سمجھ جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم کسی ایسے انسان کو سمجھائیں نا جو عقل نہیں رکھتا، تو وہ باتیں بنانے لگے گا، اچھا مطلب بیوہ کو اٹھا کے شادی کر دو بھلے ہی اس کے بچے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس عورت کے اندر تمنا ہے شادی کی تو آپ اسے روک کے نہ رکھو، کیونکہ اللہ نے تو کہہ دیا نا، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسپاؤس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، ایک لائف پارٹنر کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ ایک تو اگر آپ دیکھیں کہ انسان کی فزیکل ریکوائرمنٹس ہے، وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ ہر ایک چیز میں، دکھ میں، درد میں، اپنے ایموشنز شیئر کرنے کے لیے ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا، ٹھیک ہے؟ آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نکاح کا حکم دیا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو آج کل چلتا ہے، آج کل کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ مطلب فائنینشلی کتنے اسٹرانگ ہو شادی کرنے کے لیے، ہے نا؟ آپ کو لڑکا کم عمر کا بھی چاہیے اور فائنینشلی اسٹرانگ بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ عمر زیادہ ہو گئی تو ہماری بچی تو کم عمر کی ہے، آپ کا بیٹے کی عمر زیادہ ہے، اچھا کیا اب اس کے بعد آپ کو فائنینشلی بھی چاہیے کہ فائنینشلی بھی بہت اسٹرانگ ہو، ارے یہ تو باپ کے پیسوں پر ہے۔ اتنی ساری ریکوائرمنٹس آپ دیکھتے ہو، عقل سے کام لو، فائنینشلی وہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہو، اس کی عمر بھی کم ہو، باپ کا بھی نہیں کھاتا ہو، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر کوئی غریب بھی ہوگا تو ہم اسے اپنے فضل سے غنی کر دیں گے، ہم اس سے اپنے فضل سے غنی کر دیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بات کی ذمہ داری لے لی ہے، بھائی نکاح کرو، یہ جو پیسہ دولت ہے یہ بات کی چیز ہے، نکاح تو کرو، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی بالکل ہی استطاعت نہیں رکھتا، چلیں وہ کسی کی بالکل ہی استطاعت نہیں، کر ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں شادی نہیں کر سکتا، چلو میں اپنی خواہشات کسی دوسرے طریقے سے پوری کروں، پھر الاؤڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے جو اپنی خواہشات کے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، اسے فوراً شادی کرنا پڑے گا، اس کے لیے فرض ہے شادی کرنا، نکاح فرض ہو جاتا ہے اس انسان کے لیے جو اپنی خواہشات پہ قابو نہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی انسان ہے استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اتنے وقت کے لیے کیا کرے؟ روزے رکھے، کیونکہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا فرض ہے ہر مرد اور عورت کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر جب یہاں پہ سب کی بات آ رہی ہے کہ چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ لونڈی ہو، سب نے نکاح کرنا ہے، تو یہاں پہ غلام کی آزادی کا بھی ایک طریقہ بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ مکاتبت۔ مکاتبت کیا ہوتا ہے کہ اپنے آزاد ہونے کے لیے ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے، کہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے آقا کے ساتھ کہ میں آپ کو اتنا اماؤنٹ پے کروں گا یا یہ سروسز پرووائڈ کروں گا جس کے بعد آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ چلیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے آزادی بھی دے دی، ہے نا؟ اور جو لونڈیاں ہیں ان کے لیے بھی قرآن کے اندر حکم آ گیا اس سورہ کے اندر کہ ان کو آپ اس کام کے لیے استعمال نہ کریں۔ کس کام کے لیے استعمال نہ کریں؟ کہ ان کو جسم فروشی کا ان سے کام نہ کروائیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہے کہ عبداللہ ابن ابی کا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی 2 لونڈیاں تھیں اور وہ اس سے جسم فروشی کا کام کرواتا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ سے شکایت کی تھی اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی، ہے نا؟ تو یہ بھی نہ کریں، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی، کیونکہ یہاں پہ ہر ایک سیکشن کو، سوسائٹی کے ہر ایک سیکشن کو اللہ تعالیٰ نے ایکولی اس کو امپورٹنس دی ہے، اس کے بارے میں بات کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بات نہیں سمجھائی۔ اور چلیں اگر آپ کو بات نہ بھی سمجھ میں آئی ہو نا، تو اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سمجھا دیا،
کیسے مثال دی اللہ تعالیٰ نے؟ سب سے پہلے مثال دی کس کی؟ مومن کی، ٹھیک ہے، جو ہم آیت نور جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو نور ہے نا آپ کے دل کے اندر، اس میں اس کا جو ایمان کا جو چراغ ہے وہ آپ کے دل کے اندر جلنا ہوگا۔ کیسے جلے گا یہ جو چراغ ہے یہ کیسے جلے گا؟ ایمان کا چراغ ہمارے دل کے اندر، ہمارے سینے کے اندر کیسے جلے گا؟ عمل کریں گے، جب ان احکامات کو مانیں گے، یہ جو احکامات ہم پڑھتے جا رہے ہیں ان پر عمل کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے دل کتنے منور ہوئے یہ سورہ کو پڑھنے کے بعد، یہ ہم خود سے پوچھ سکتے ہیں کتنی چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں، یہ ہم اس سورہ کو پڑھ کے اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان احکام کو گہرائیوں سے مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یا ہمیں فورسفلی کہا جا رہا ہے کہ کرنا ہے؟ الحمدللہ۔ پھر اگر تمہیں یہاں بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس میں دوسری مثال بتا دی اللہ نے کہ یہ جو تم اعمال کرتے ہو نا جس میں تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ سراب ہے۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ چھلاوا، ایک ایلیوژن، ایک دھوکا، ٹھیک ہے، انگلش میں جو مراج جس کو کہتے ہیں، صحرا، دھوکا، ٹھیک ہے، آنکھوں کا دھوکا، فریب، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے وہ اعمال، کون سے اعمال ہیں سراب؟ جو اللہ کے لیے نہیں کیے جاتے بلکہ کس لیے کیے جاتے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ آپ اگر اس کتاب کو صرف اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ میں اس کتاب کو سیکھنے کے بعد لوگوں کے اوپر دھونس دکھا سکوں، تو کیا آپ کا پڑھنا کام آئے گا؟ ریاکاری ہو جائے گا، کام نہیں آئے گا، ہے نا۔ اگر آپ کسی کو صدقہ کرتے ہو یہ سوچ کر کہ میری واہوائی ہو، تو کیا وہ صدقہ آپ کے کام آئے گا؟ نہیں، وہ سراب ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اس کی طرف جاتے جاؤ گے، جاتے جاؤ گے، کیا ہوگا؟ لوگ اگر آپ کی تعریف کرنے لگیں گے نا کہ ارے آپ کو تو بڑی نالج ہے، آپ اور نالج گین کرو گے، ارے مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے، کل تو میری خالہ کے یہاں جانا ہے اور ان کے گھر میں تو ساری لڑکیاں عالمہ ہیں، میں بھی کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہتی، میں بھی سارا کچھ سیکھ کے پڑھ کے جاؤں گی تاکہ میں ان کے ساتھ بحث کر سکوں۔ تو کیا ہوگا؟ وہ جو بحث کے لیے آپ نکلی ہیں نا، یعنی آپ ایک سراب کی طرف جا رہی ہیں، چلتی چلی جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور مثال دی، بھائی اس سے بھی نہیں سمجھے تو میں ایک اور مثال کے تھرو سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ انسان اتنا اندھیروں میں ہے، اتنا اندھیروں میں ہے جیسے کہ سمندر کے اندر اندھیرا ہو جس پہ موج ہو، اور وہ بھی کھلی رات نہیں ہے، کھلے آسمان والی رات نہیں ہے، بلکہ اندھیری رات ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اندھیروں میں آپ، ہم کن اندھیروں میں ہیں؟ ہم یہ دکھاوے کے اندھیروں میں ہیں، ہم یہ رسم و رواج کے اندھیروں میں ہیں، ہم بدعات کے اندھیروں میں ہیں، ہم جاہلیت کے اندھیروں میں ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں حجاب کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں بالکل شرعی اگر پردہ کر لوں جب تو لوگ مجھے جاہل سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے ایسا، جب آپ شرعی پردہ کرنے لگتے ہو، ایک بڑا سا آپ کا مطلب عبایا بھی بالکل لوز، آپ نے گلوز پہنے ہیں اور پورا کمپلیٹ آپ عبایا کے اندر ہو، اس میں کوئی فیشنیبل عبایا نہیں، اور مطلب بہت آپ ان چیزوں کا خیال رکھنے لگتے ہو، آپ کو جاہل کا لیبل ملتا ہی ملتا ہے۔ آپ جب اگر آپ شادی میں چلے گئے ہو تب تو آپ جاہل ہو، آپ جانتے ہی نہیں ہو کچھ بھی، آپ نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے، سیدھا یہی سننے کو ملتا ہے، اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اچھا بھائی تو پھر کیسا کہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری مثال، یہاں تین مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا۔ پھر مسجدوں کے بارے میں بتایا کہ یہ جو مساجد ہے نا ان کو آباد کرو، با جماعت نماز پڑھو۔ ایک بات مجھے پتا نہیں آن لائن کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن بس یہ کہوں گی کہ یہ جو مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہماری مسجدیں ہم آباد کتنی کر رہے ہیں؟ بس اتنا ہی کہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو
خرید و فروخت میں نہیں لگنا، بلکہ اس میں مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اس کو بزنس کا سینٹر نہیں بنانا، ٹھیک ہے، اس کو اعلان کا سینٹر نہیں بنانا، بلکہ اس میں باجماعت جا کے نماز پڑھنی ہے۔ مسجدوں کے بارے میں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ تمام چیزیں یہاں پر بتا دی گئی۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جی اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں اتنی باتیں ہم سے کر رہے ہیں، ہمیں ساری چیزیں بتا رہے ہیں، مثالوں کے ذریعے بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو نہ بیان کریں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ کی قدرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تبھی تو ہم غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت پہ غور کرو، کس طرح سے زمین اور آسمان بنائے، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کس چیز پہ فخر کر رہے ہو؟ اپنی عبادات پہ۔ ہمیں اپنی عبادات پہ بڑا فخر ہوتا ہے نا، ہمیں کہ ہم سجدے کر رہے ہیں، ہم سجود میں پڑے ہیں، ہم تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی۔ اللہ کو ضرورت ہے اس کی؟ بتائیں، اللہ کو ضرورت ہے اس سب چیزوں کی؟ اللہ کو نہیں ہے ضرورت۔ اللہ کی تسبیح کون کرتا ہے؟ اللہ کی تسبیح تو تمام مخلوق کر رہی ہے، چاند، سورج، ستارے، چرند پرند، پہاڑ، درخت، ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو کیا ہماری تسبیح کے کرنے سے اللہ کو کوئی فرق پڑ جائے گا؟ ملائکہ کر رہے ہیں تسبیح، پتھر کر رہے ہیں اللہ کی تسبیح، کیا ہماری تسبیح کرنے سے اللہ کو فرق پڑ جائے گا؟ جو ہم ارے بھائی نماز پڑھ لیں، نماز کا وقت ہو گیا، ارے بھائی نماز پڑھ لیں، ارے بھائی ایسا کر لیں، بھائی اللہ کو تمہاری یہ ارے بھائی والی عبادت نہیں چاہیے، اللہ کو تمہاری جوش والی عبادت چاہیے اگر کر سکتے ہو تو، اور وہ بھی اس سے اللہ کا تو کچھ نہیں ہونا، اپنے لیے ہی جنت چاہیے نا۔ ہم کتنے خود غرض ہیں نا، ہماری عبادت بھی کیوں ہوتی ہے؟ خود غرضی ہے نا ہمارے اندر، ہم جنت چاہتے ہیں اس لیے تو عبادت کرتے ہیں، بنا غرض کے تو ہم عبادت بھی نہیں کرتے، اللہ کو سجدہ بھی نہیں کرتے بنا غرض کے ہم، ٹھیک ہے۔ یہ باقی جو مخلوق ہے ان کو کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے ان ریٹرن، یہ صرف اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں تو ان ریٹرن بہت کچھ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کروا دے، اللہ میرا وہ کام کروا دے، میری بیٹی ہے تو اس کی شادی کروا دے، ایگزام ہے تو اس میں پاس کروا دے، اولاد نہیں ہے تو اولاد دلوا دے، کاروبار نہیں ہے تو کاروبار دلوا دے، کتنے کام ہیں ہمارے، ہم تو مصلے پہ بیٹھتے ہی شروع ہو جاتے ہیں، بزنس چلتا ہے، بزنس ڈیل ہوتی ہے ہماری، اللہ معاف فرمائے، ہے نا ایسے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ ہم نے واٹر سائیکل کے تھرو سمجھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، واٹر سائیکل کو بھی ہم بس ایک فارمیلٹی سمجھتے ہیں، ارے یہ تو ایک سائنٹیفک فینومینا ہے، یہ ایک سائنٹیفک فینومینا نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور واٹر سائیکل ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے ٹیم ورک کا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے میں نے نہیں کرنا، سب برابری سے لگے ہوئے ہیں، سورج اپنا کام کر رہا ہے، سمندر اپنا کام کر رہا ہے، ہوائیں اپنی کام کر رہی ہیں، بادل اپنے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جب قدرت کو دیکھ لیا تو بات آئی سمعنا و اطعنا کی۔ میں کتنا کہتی ہوں کہ بھائی میں نے اب یہ سب سن لیا، اب میں نے اطاعت کی یا نہیں، اب میرا اطاعت کرنے کا حکم آیا، میں نے سنا، اچھا حجاب کرنا ہے میں نے سنا، زینت کو ظاہر نہیں کرنا میں نے سنا، سلام کر کے انٹر ہونا ہے میں نے سنا، پرمیشن لینا ہے میں نے سنا، زنا نہیں کرنا میں نے سنا، کسی کی عزت کو پامال نہیں کرنا میں نے سنا، لیکن اطاعنا کہاں ہے؟ کیا میں نے اطاعت کی؟ سب سے بڑا مومن تو وہی ہے نا جو اطاعت کرتا ہے۔ کیا میں نے اللہ کی اطاعت کی؟ اور صرف اللہ کی نہیں، اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کی، ٹھیک ہے، میں نے کیا اللہ کی عبادت کی؟ کیا میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو معاذ اللہ شرک میں شریک تو نہیں کیا عبادت میں؟
کہ بھائی میں اللہ کو تو مانتی ہوں لیکن چلے فلاں بابا سے بھی اگر میں نے بول دیا تو ہارڈلی میٹرز، کون سی بات ہے۔ اچھا آج میرا لیکچر تھوڑا سا بڑا ہو جائے، لیندی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آج مجھے اسے کمپلیٹ بھی کرنا ہے اور تمام پوائنٹس کو ڈسکس بھی کرنا ہے۔ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے شاید ٹائم دیکھ کے کہ تھوڑا سا آگے چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا جو سبق ہے ہماری زندگی کا، یہ سورہ نور کا نہیں، یہ ہماری زندگی کا ہے کہ سمعنا و اطعنا، پورا قرآن پڑھ کے ہمیں سمعنا و اطعنا کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے کو جب یہاں پہ اس کا اینڈ کی بات آئی، ٹھیک ہے، اس کی لگا کہ ہاں اب اس کا اختتام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ آداب تھے جن کو بیان کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ چلو باہر سے کوئی آئے گا تو سارے آداب تو میں نے بتا دیے، اب چلیں تھوڑا سا گھر کے آداب بھی بتا دیے جائیں، ٹھیک ہے، گھر کے آداب بھی بتا دیے جائیں۔ اچھا رکو نمبر 7 میں ایک پوائنٹ اور تھا جو مجھے ڈسکس کرنا ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سمینا و اطانا والے ہیں نا، ان کو کچھ وعدے بھی دیے تھے، ان کے ساتھ کچھ وعدے بھی کیے تھے، ٹھیک ہے، اور بہت ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں وہ وعدے کیا تھے؟ پہلا وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے خلافت دیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وعدہ یہ تھا کہ دین غالب آ کر رہے گا، کس کے لیے؟ جب سب لوگ سمینا و اطاعنا کریں گے۔ اور تیسرا یہ تھا کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ جو آج ہمیں دشمن کا خوف ہوتا ہے نا، آج ہمیں ہر چیز کا خوف ہے، ہم کھلی ہوا میں سانس نہیں لے پاتے، ڈر لگا ہوتا ہے نا، عزت کا، آبرو کا، عبادت کر رہے ہیں تو ڈر ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ آج ہم سمینا و اطاعنا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ دین غالب آ کر رہے گا، کب؟ کیوں نہیں آ رہا دین غالب؟ کیوں ہم اپنے ہی عبادات میں ہم کمزور ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم پکے سچے مومن نہیں ہیں، اس لیے ہماری عبادات صحیح سے نہیں ہو پا رہی ہیں، اس لیے ہمارا دین غالب نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے کیے ہیں، خلافت کا، دین غالب آئے گا، اور تیسرا کوئی خوف نہیں ہوگا، لیکن کب؟ جب آپ سمینا و اطاعنا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اختتام پر؟ پھر یہ والی باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ گھر کے اندر کے آداب بتائے، پہلے تو گھر میں داخل ہونے کے کوئی آتا ہے تو، لیکن گھر کے اندر کے لوگ کیسے کریں؟ کہ جو غلام ہیں، بچے ہیں، وہ یہاں پہ پرائیویسی بتا دی گئی، ہر انسان کی پرائیویسی ہوتی ہے، بتا دیا گیا کہ بھائی یہ کچھ اوقات ہیں، دوپہر کا ہو گیا، فجر کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد، یہ وہ وقت ہیں جو تھوڑا سا کہیں کہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان آرام کرنا چاہتا ہے، اسے سطر کا خیال نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا وقت ہو جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف ساتھ ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف نہ بھی ساتھ ہوں، عورت اکیلی سو رہی ہے، لڑکی ہے، جوان ہے، سو رہی ہے، اب اس کا سطر کتنا دکھتا ہے، کتنا چھپا ہے، تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس وجہ سے یہ وہ وقت ہوتے ہیں جب انسان سو رہا ہوتا ہے، اس کے پرسنل مومنٹس ہوتے ہیں، اس میں آپ چھوٹے بچوں کو بھی انٹری نہ دیں۔ دیکھیں سائیکولوجیکلی بچے پہ کیا افیکٹ پڑے گا، ہم بات کرنے میں بھی تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ نے یہاں پر بتا دیا۔ بچے بالغ ہیں جو تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، انہیں ہر وقت اجازت لینا ہے اندر آنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ سلام کرنا ہے، سلام کے بارے میں یہاں پر بتا دیا۔ پھر اس کے بعد پہلے تو ہمیں بتا دیا گیا کہ ہر عورت نے پردہ کرنا ہے، لازم ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر ایگزمپشن دے دیا، ٹھیک ہے، ریلیکسیشن دے دی، کن عورتوں کو؟ جو بوڑھی ہو گئی ہیں، جن کو خواہش نہیں ہے اپنی زینت ظاہر کرنے کی، جن کے اندر جنسی خواہشات نہیں ہیں، لیکن وہ بوڑھی عورت جس کو اپنی زینت دکھانے کا شوق ہے، 60-70 سال کی آنٹیز بھی ہوتی ہیں جو فل آن میک اپ کرتی ہیں، بالکل ایسے کپڑے، جیولری سب پہنتی ہیں اور شادیوں میں جاتی ہیں، دیکھا ہوگا، لیکن اگر وہ بنا عبایا کے جائیں تو ان کے لیے یہ رول نہیں ہے۔ یہ ان عورتوں کے لیے جو بالکل سادے سچے کپڑے پہنتی ہیں، بالکل بہت بوڑھی سی عورت ہیں جن کو زینت دکھانے کا ارمان نہیں ہوتا، یہ ان کے لیے ہے، یعنی وہ اپنے عبایاز اتار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زینت چھپانا، چاہے وہ بزرگ عورت ہو چاہے جوان عورت ہو، سب کے اوپر لازم ہے۔
لیکن آگے اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر بزرگ عورت بھی پردہ کر لے تو کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہی بات ہے اگر پردہ کر لے، وہاں پر ہم چوک جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہاں لیکن بہت زیادہ اگر وہ بزرگ ہے، اس کو کیری بھی نہیں کر سکتی وہ، اور اس کے اندر کوئی خواہشات بھی نہیں ہے، اسے دیکھ کر کسی مرد کے اندر بھی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوگی، تو کیا کرے پھر وہ اپنا اضافی کپڑا جو ہے، اپنا عبایا جو ہے، اس کے بنا بھی رہ سکتی ہے. اب جب یہ سارے احکام اتنی اسٹرکٹلی جب آئے، ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں جب اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں اور صحابہ نے جب ان چیزوں کو پڑھا، تو وہ صرف پڑھتے نہیں تھے، ہماری طرح نہیں تھے وہ لوگ کہ ہم نے پڑھا اور بھول گئے. وہ تو الحمدللہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے. اب جب انہوں نے اس پر عمل کیا تو انہوں نے اتنا اسٹرکٹلی لے لیا اس چیز کو کہ اپنے خود کے باپ کے گھر پہ، اپنے خود کے بچوں کے گھر پہ، ٹھیک ہے، جا کے کھانا بند کر دیا. کھاتے بھی نہیں تھے کہ نہیں ہم کھائیں گے تو وہ تو بھائی بڑی غلط بات ہو جائے گی، ہم کھا بھی نہیں سکتے. کھانا بھی بند کر دیا. جو ایک مطلب یہ تھا نا کہ باطل طریقے سے کسی کا کھانا نہ کھاؤ. اب انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اس میں اسی زمرے میں آ جائے گا، اور ہم تو اپنے ابا کے گھر بھی نہیں کھا سکتے، اپنے خالہ کے گھر بھی نہیں کھا سکتے، ماموں کے گھر بھی نہیں کھا سکتے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، تم اپنے رشتہ داروں کے گھر، اپنے دوستوں کے گھر کھا سکتے ہو. کوئی معذور ہے تو تم کھا لو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، معذور کے ساتھ کھا سکتے ہو، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. چاہے تم اکیلے کھاؤ، چاہے دوستوں کے ساتھ مل کر کھاؤ، اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں. ہاں محرم غیر محرم کا خیال رکھا جائے گا، آدمی ایک ساتھ مل کے کھائے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. یہاں پر بھی سلام کے بارے میں آیا کہ سلام کرو. ٹھیک ہے، پھر ہم نے آخری رکوع اس کا جو تھا وہ ہم نے پڑھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ تمام باتیں ہونے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مجلس میں سے نکلنے کے کیا آداب ہونا چاہیے. گھر میں انٹر ہونے کے آداب دیکھ لیے، گھر کے اندر رہنے کی پرائیویسی کے آداب دیکھ لیے، گھر پہ کھانا کھانے کے آداب دیکھے. اب یہ دیکھنا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے، مجلس سے باہر نکلنے کے کیا آداب ہونے چاہیے. اس میں بتا دیا کہ بھئی آپ کسی مجلس سے نکلو گے، ظاہر سی بات ہے ایک مجلس جو ہوتی ہے ایک اسلامک مجلس ہے جس میں آپ کا امیر موجود ہے. اس وقت رسول اللہ ایز اے امیر تھے، آج کسی بھی جماعت کا ایک امیر مقرر کیا ہی جاتا ہے، اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں. ٹھیک ہے، مطلب اطیع اللہ و اطیع الرسول تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امیر کی اطاعت بھی لازم ہے. رسول اللہ نے کہا جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی. ٹھیک ہے، تو اطاعت حاصل کرے، مطلب اس کی اطاعت کرے. کبھی کوئی کام آ گیا، نکلنا ہے، ضروری ہے، آپ مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، جہاد کا حکم آیا، جہاد پہ نکل رہے ہو، نہیں جا سکتے، یا آج کے زمانے کے حساب سے دیکھو کسی کام میں آپ ہو، آپ اس کام کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ پہ لازم ہے کہ آپ اپنے امیر سے اجازت لو گے. اس کو انفارم نہیں کرو گے بلکہ اجازت لو گے. اگر وہ آپ کو اجازت دے گا تبھی آپ چھٹی لے سکتے ہو، آپ جا سکتے ہو، ادروائز نہیں. ٹھیک ہے، تو امیر کی اطاعت جو ہے وہ آپ پر لازم ہے. اب جب یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھ لی، یہ تمام چیزیں ہم پر ہو گئی، ساری چیزیں ہم نے سمجھ لی، اس کے بعد اللہ تعالی فرما رہے ہیں الا، خبردار ہو جاؤ، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے. یہ جتنے بھی احکام ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ کو ماننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو کچھ ہے یہاں پہ سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. ان احکام کو تم ماننے والے ہو، نہیں ماننے والے ہو، مانتے ہو تو کس طریقے سے مان رہے ہو، نہیں مان رہے تو کیوں نہیں مان رہے، امیر کی اطاعت کر رہے ہو یا نہیں، حجاب کرتے ہو یا نہیں، داخل ہونے سے پہلے پرمیشن لیتے ہو یا نہیں، زنا کر رہے ہو یا نہیں، زنا کی حد نافذ کر دی گئی اس کو فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے. تمام چیزیں اللہ کو معلوم ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے.
آگے اللہ تعالیٰ نے ڈرا دیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بات سے، اب ڈرنے والے ڈریں گے، نہیں ڈرنے والوں پر فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، وہ دن جس دن وہ لوٹائے جائیں گے، الیہ اس کی طرف، اللہ کی طرف، ہے نا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر وہ انہیں بتائے گا جو انہوں نے عمل کیے۔ پھر تو بھائی پیشی کا دن آ جائے گا، پھر تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ بھائی تم نے دنیا میں کیا 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 تھا۔ واللہ بکل شیء علیم، کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کی نظر سے کچھ نہیں بچا، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے کچھ بھی نہیں بچا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کئی جگہ بتا دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج ہر جان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، کوئی ظلم نہیں ہوگا اس پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ سریع الحساب، بہت جلد حساب کا دن آنے والا ہے، بھائی سنبھل جاؤ۔ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی نہیں سنبھلو گے؟ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں اور وہ قیامت کے دن عدل اور انصاف کی میزان لا کر رکھ دیے جائیں گے، پھر کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر کوئی اپنے عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگئے تو اسے لے آئیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ تعالیٰ کافی ہیں حساب لینے کے لیے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ لیں گے۔ تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں، تو اس سے لیا جائے گا بہت آسان حساب، اور جس کسی نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا، کوئی بدی کی ہوگی ذرے کے برابر بھی تو بھی دیکھ لے گا۔ ہم کس غفلت میں ہیں۔ اور یہ والی جو بات ہے نا کہ اگر یحاسب حسابا یسیرا، بہت آسان حساب لیا جائے گا، اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن جو حساب لیا جائے گا اس کے بارے میں جب آپ بات کر رہے تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جس کسی کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں جائے گا اسے آسان حساب لیا جائے گا؟ تب رسول اللہ نے کیا جواب دیا کہ دیکھیں حساب کا مطلب یہ ہے کہ صرف پیش کیا جائے گا، جس کا حساب لینے پر اللہ آ گئے نا تو وہ تو سمجھے ہلاک ہو گیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب کرے، نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا حساب مت لینا، کیونکہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہو کر تجھے حساب دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ میری کہاں اتنی اوقات کہ تیرے سامنے کھڑی ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ بس تو یہ کہنا کہ بس نکل جاؤ، بس ہم وہاں پیش ہوں اور ہم سیدھا وہاں سے چلے جائیں بنا حساب کتاب کے۔ ہماری اتنی حیثیت نہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور 4 مہینے کی 4 مہینے سے یہ سورہ چل رہی تھی الحمدللہ، اور آج تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو بادشاہ ہے، تو سلام ہے، تو محافظ، تو غالب، تو جبار، تو متکبر۔ اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے یہ وقت، مجھے بار بار حیرانی ہو رہی تھی کہ 4 مہینے، الحمدللہ 4 مہینے ہو گئے ہم لوگوں کو اس سورہ کو پڑھتے پڑھتے، ایک ایک چیز مطلب ذہن نشین ہو گئی الحمدللہ۔ جب میں اس چیز کے ابھی نوٹس تیار کر رہی تھی مجھے لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ، میں نے جو بیچ میں باتیں بولی وہ مجھے بس یاد آ رہی تھی کہ اچھا ہاں میں نے یہ بہت اچھے سے ایکسپلین کیا تھا اور ہم نے بہت اچھے سے اس چیز کو سمجھا تھا، خیر میری کیا اوقات کی میں ایکسپلین کروں، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہماری ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری رحمت سے بڑا کوئی نہیں، یا اللہ تیری مغفرت سے زیادہ وسیع کوئی نہیں،
یا اللہ جو کچھ بھی جانے انجانے ہم سے ہوا تو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ یا اللہ تیری رضا کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری ہر لغزش، ہر بھول، ہر کوتاہی کو تو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی ہدایت سے ہمیں نواز دے۔ اللہ ہم تیری رضا کی راہ پر ثابت قدم رہ سکیں۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے اہل میں سے بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیرے احکام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے، رحمت کے، ہدایت کے، قرآن کے نور سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے جو تیرے دین کا پیغام لے کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جو لوگوں کو تیری رحمت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو حق کو بلند کرتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں حق اور ہدایت ہمارے دلوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ دین کو ہمارے دل میں بسا دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب مل جل کر ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کسی قسم کی عداوت، کسی قسم کے اختلافات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی رضا کی طرف یکجا کر دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو برکت دے، خوشی اور کامیابی کا سبب بنا دے۔ اللہ ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے جو بھی کچھ پڑھا ہے اللہ تو اسے ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ نور ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں نور ہی نور بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک حکم تیرا جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس حکم پہ چلنے والا بنا دے، صرف بات کرنے والے نہ رہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح سے اللہ تعالیٰ تیرے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں میرے رب العالمین، یا میرے پاک پروردگار، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقینا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بارك الله ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔